नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम सुम्मा यअती मिन बअदि ज़ालिका सबउन शिदादुन यअकुल्ना मा क़द्दमतुम लहुन्ना इल्ला क़लीलन मिम्मा तुहसिनून सुम्मा यअती मिन बअदि ज़ालिका आमुन फ़ीहि युग़ाथुन नासु व फ़ीहि यअसिरून। फिर उसके बाद 7 बरस सख्त आएंगे जो इस गले को खा जाएंगे जो तुमने उन सालों के लिए पहले जमा कर रखा होगा, मगर थोड़ा सा बच जाएगा जो तुम बचा लोगे। फिर इन 7 सालों के बाद एक साल ऐसा आएगा कि जिसमें लोगों को बारिश दी जाएगी और उसमें रस निचोड़ेंगे। बादशाह ने ख्वाब देखा था, मिस्र के बादशाह ने, गुज़श्ता कल आप सुन चुके थे। और फिर उसकी ताबीर के लिए जब ये आए तो आपने जैसे कल फरमाया था कि 7 साल तक तुम खेती बाड़ी करोगे और जो काट लो उसे उसकी बाली के अंदर ही रहने दो, सिवाय उस थोड़े से गल्ले के जो तुम खा लो। अब आपने फरमाया कि इन 7 साल 7 सरसब्ज़ जो तुमने देखा, तो फरमाया इसके बाद लोगों पर 7 साल जो आएंगे वो सख्त कहत के आएंगे कि जिसकी तरफ दुबली गायों और सूखी बालियों की तरफ इशारा जो ख्वाब में दिखाया गया। फरमाया कि जो गल्ला वगैरह तुमने इन 7 सालों के लिए जमा कर रखा होगा वो सब इन 7 सालों में खा लिया जाएगा, अलबत्ता थोड़ा सा बच जाएगा जो तुम बीज के लिए बचा लोगे और उसके ज़रिए तुम काश्तकारी करोगे। तो यहाँ से उलमा ने एक बात हमें सिखाई और वो ये फरमाया कि इससे ये पता चला इस आयत से कि हिफाजती तदाबीर के लिए आइंदा के लिए कुछ बचा कर रखना ये तवक्कुल के ख़िलाफ़ नहीं, बल्कि हुकूमत करने वालों की ज़िम्मेदारी ये है कि जो मईशत दान होते हैं, जो मुल्क का निज़ाम संभालने वाले होते हैं, उनके लिए इस आयत में इतना बड़ा पैगाम है कि अनाज और दीगर ज़रूरियात के हवाले से उनकी ये ज़िम्मेदारी बनती है कि क्योंकि उन्होंने इस मनसब को उठाया हुआ होता है, इस मनसब का ओहदा उन्होंने संभाला हुआ होता है। तो ये आयत बता रही है कि उनके लिए मुल्की ज़खायर का जायज़ा लेते रहना ये ज़रूरी है और हिकमत अमली को तरतीब देना कि ताकि ज़र मुबादला के जो ज़खायर जमा करके रखे जाएं, ताकि वो आगे अगर कोई ऐसा मुल्क पर अल्लाह ना करे कोई बहरान आ जाए तो उस वक्त वो काम आ सके। लेकिन हमारे यहाँ बहरान बल्कि पैदा किया जाता है कि ताकि लोगों का जितना माल हो वो लूटा जाए। इस आयत से ये असल भी निकाली जा सकती है। इसी तरह उलमा ने कहा ये बात भी, और ये तो हुकूमत के हवाले से हो गई। अब वो शख्स के पास लोग इस तरह होते हैं कि ये भी समझते हैं कि घर वालों के लिए भी कुछ नहीं बचाना, सिर्फ सब कुछ ख़त्म कर देना है। तो याद रखिए उनके लिए भी इस आयत में पैगाम है कि अगर किसी शख्स ने अपने घर वालों के लिए अगर बचा कर रखा, जैसे कि उसके बीवी बच्चे हैं, उसके घर वाले हैं, तो ये बचा कर रखना नान नफ़का भी, ये भी तवक्कुल के ख़िलाफ़ नहीं। जैसा कि इमाम गज़ाली रहमतुल्लाहि अलैह आप फरमाते हैं कि जहाँ तक अयालदार का ताल्लुक़ है तो बाल बच्चों के लिए, यानी बाल कहते हैं बीवी को, तो बाल बच्चों के लिए फरमाते हैं 1 साल का जमा कर कर भी अगर कोई रखता है तो वो भी तवक्कुल की तारीफ से नहीं निकलता। 1 साल का भी अगर वो कोई जमा करके रखता है कि मेरे घर वालों के लिए, तो यहाँ पर उन्होंने ये बात भी लिखी। और आला हजरत से भी जब पूछा गया तो आला हजरत ने अपने फतावा रज़विया में भी इसी आयत के ज़िमन में आप फरमाते हैं कि अयाल की किफ़ालत, यानी जो घर वाले जितने भी हों, तो फरमाया उनकी शरा ने, शरीयत ने उनकी कफ़ालत करना उस शख्स पर फ़र्ज की है और वो उनको यानी घर वालों को, बीवी बच्चों को तवक्कुल, तबत्तुल और सब्र अलल फाका पर मजबूर नहीं कर सकता। ये 3 बातें याद रखिएगा कि कोई बेरोजगार भी है तो वो यानी या कमाता है तो वो सारा ख़त्म कर दे और उनको तवक्कुल का दर्स दे। और तबत्तुल कहते हैं सबसे कटकर सिर्फ अल्लाह से बस लो लगा लो, कुछ भी नहीं होना चाहिए। या फाके पर उनको सब्र कहे, सब्र अलल फाका, तो आप फरमाते हैं कि ये जायज़ नहीं। फरमाते हैं अपनी जान को जितना भी चाहे वो घिस सकता है तो घिसे,
مگر ان گھر والوں کو خالی چھوڑنا یہ اس پر حرام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کفا بالمرء اثما ان یضیع من یقوت، حضور فرماتے ہیں آدمی کے گناہگار ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ جس کا قوت کہتے ہیں حضور نے فرمایا نفقہ، یعنی جیسے شوہر کے اوپر اپنی بیوی کا، اپنے بچوں کا، باپ کے اوپر اپنے سب گھر والوں کا، تو فرمایا کہ اس کا نفقہ اس کے ذمہ ہے اور وہ اسے چھوڑ دے، میرے آقا فرماتے ہیں اس کے گناہگار ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ اس مقام پر پھر اعلیٰ حضرت مزید اس کو اور ڈیٹیل میں سمجھاتے ہوئے فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ حضور جو ہیں وہ سید المتوکلین ہیں، سارے توکل کرنے والوں کے میرے آقا سردار ہیں، فرمایا کہ اپنے نفس کے لیے حضور نے کل کا بچا کر رکھنا بھی پسند نہ فرماتے تھے۔ جیسے کہ ایک بار حضور کے جو خادمہ تھی انہوں نے حضور کے لیے پرندے کا بچا ہوا گوشت دوسرے دن حاضر کیا، تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس خادمہ کو حضور نے یہ فرمایا اپنے لیے، فرمایا الم انہکی ان ترفعی شیئا لغد ان اللہ یأتی برزق کل غد، میرے آقا نے فرمایا کیا ہم نے منع نہ فرمایا تھا کہ کل کے لیے کچھ اٹھا کر نہ رکھنا، کل کی روزی اللہ دے گا۔ یہ اپنے لیے، یہ حضور کی سنت ہے کہ کوئی اگر اس طرح کا ہے تو وہ اپنے لیے کر سکتا ہے، یہ میرے آقا کی حدیث۔ لیکن میرے آقا فرماتے ہیں اگر حضور کے اہل خانہ کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ اپنے اہل و عیال کے معاملے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل یہ تھا کہ آپ بھی ان کے لیے سال بھر کا غلہ جمع کر کر رکھا کرتے تھے۔ یہ بھی چنانچہ امیر المؤمنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ بنو نذیر کے اموال ان اموال میں سے تھے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب پر لوٹا دیے تھے، مسلمانوں نے انہیں حاصل کرنے کے لیے نہ گھوڑے دوڑائے نہ اونٹ، یہ اموال جو بھی تھا فرمایا کہ خاص طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور کے تصرف میں تھا۔ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس مال میں سے 1 سال کا خرچ نکال لیتے اور باقی اسی مال میں سے میرے آقا جو بچ جاتا وہ جہاد کی سواریوں کے لیے اور وہ جو ہتھیار ہوتے ہیں جنگ میں استعمال ہوتے ہیں ان کی خرچ کے لیے حضور خرچ کیا کرتے تھے۔ تو یہاں سے یہ پتہ چلا کہ میرے آقا کا طرز عمل کیا ہے اور حضور کا اپنے لیے کیا ہے، تو یہ دونوں باتیں یاد رکھیے گا۔ اسی طرح امام غزالی پھر ایک بات اور آپ اس ضمن میں فرماتے ہیں کہ نبی کریم، اب کسی کے ذہن میں خیال آ سکتا ہے کہ حضور نے یہ اپنے گھر والوں کے لیے کیوں کیا اور اپنے لیے اس طرح کیا، تو ان دونوں باتوں کو سمجھ میں نہیں آتی، تو پھر آپ سمجھاتے ہیں کہ میرے آقا کا یہ جو عمل تھا کہ اپنے گھر والوں کے لیے 1 سال کا جمع کر کے رکھنا اور اپنے لیے حضور کل کے لیے بھی کچھ بچا کر پسند نہ کرتے تھے، تو امام غزالی فرماتے ہیں اس کا یہ مطلب نہیں کہ رسول اللہ کا دل، آپ کے اہل خانہ کے دل جو تھے، حضور کا جو گھرانہ تھا، حضور کا گھرانہ کمزور دل والا تھا، تو فرماتے ہیں ایسی بات نہیں ہے، بلکہ یہ حضور نے سنت بنانی تھی کہ حضور کی امت میں آنے والے ایسے کمزور لوگ تھے اور حضور جانتے تھے کہ میری امت میں ایسے کمزور لوگ ہوں گے تاکہ یہ سنت بن جائے، اور اس بات سے فرماتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے گھر والوں کے لیے 1 سال کا غلہ جمع کر کے رکھا۔ اور یہ بھی بات پتہ چلی کہ تاکہ اللہ رب العالمین اس بات کو پسند کرتا ہے کہ جس طرح عزیمت یعنی اصل حکم پر عمل کیا جاتا ہے، اسی طرح کمزور لوگوں کی دلجوئی کے لیے رخصت پر عمل کیا جائے تاکہ ان کی کمزوری ان کو مایوسی تک نہ لے جائے اور وہ انتہائی درجے تک پہنچنے سے عاجز ہونے کی وجہ سے آسان نیکی کو بھی چھوڑ دیں۔ تو میرے آقا نے عزیمت اپنے لیے اور امت کے لیے حضور نے رخصت تاکہ مل جائے ان کو،
اور وہ ان کی دل جوئی بھی ہو جائے. حضور کی امت میں ایسے کمزور لوگ بھی ہوں گے کہ جن کو اگر ایک دن کا بھی کھانا نہ ملے تو ہو سکتا ہے کہ مایوسی والے کلمات زبان سے نکل جائیں اور اللہ کی ناشکری ہو جائے. تو اسی لیے جمع کیا جا سکتا ہے. اور اسی طرح اس آیت میں یہ آپ نے ارشاد فرمایا, حضرت یوسف علیہ السلام تعبیر دے رہے تھے تو آپ نے فرمایا کہ پھر جو 7 سال جو سخت آئیں گے اس کے بعد 1 سال اور آئے گا, اور وہ جو ہوگا وہ برکت والا سال ہوگا. یعنی 7 سال وہ ہوں گے کہ جس میں تم خوب کاشتکاری کرو گے. جو کاشتکاری کرو گے اگلے 7 سال کے لیے جمع کر کے رکھ لو گے. اب وہ جو تم نے جمع کر کے رکھا وہ 7 سال ختم ہوا. اب جو 8واں سال جو اگلا آئے گا تو فرمایا اس میں اللہ رب العالمین تم لوگوں کو بہت بارش دے گا, اور اس میں تم لوگ انگوروں کا رس بھی نچوڑو گے اور تل اور زیتون کا تیل بھی تم نکالو گے. مراد آپ نے یہ فرمایا کہ وہ جو سال ہوگا وہ بڑی برکت والا ہوگا. زمین سرسبز و شاداب ہوگی اور درخت خوب پھلیں گے. یہ تعبیر آپ نے اس ساقی کو بتائی. اب کیا ہوا, اس نے تعبیر یہ ساری سن لی. اب وہ آیا بادشاہ کے پاس. قرآن کہتا ہے وقال الملك ائتوني به فلما جاءه الرسول قال ارجع الى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن ان ربي بكيدهن عليم. اور بادشاہ نے حکم دیا انہیں میرے پاس لے آؤ. تو جب ان کے پاس قاصد آیا تو یوسف نے فرمایا اپنے بادشاہ کی طرف لوٹ جاؤ, پھر اس سے پوچھو کہ ان عورتوں کا کیا حال ہے کہ جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹے تھے. بے شک میرا رب ان کے مکر کو جانتا ہے. جب اس نے تعبیر سن کر بادشاہ کو بتایا تو بادشاہ نے یہ تعبیر جب سنی تو اس کو یہ تعبیر بہت پسند آئی, اور اسے یقین ہوا کہ جو میں نے خواب دیکھا ہے یہ کوئی حقیقت ہے, یہ کوئی جھوٹا خواب نہیں. اس نے اپنے اس خادم کو, ساقی کو جو اس کو شراب پلاتا تھا, اس نے کہا جاؤ کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو میرے پاس خود لے کر آؤ. وہ بھول چکا تھا کہ یہ کون یوسف ہیں, یعنی یہ سمجھ رہا تھا کہ یہ کوئی جیل میں جن کو میں نے بین کروا دیا اس میں سے کوئی نیک آدمی ہے جس نے مجھے تعبیر, ان کے ذہن میں نہیں تھا. تو اس نے اپنے ساقی کو کہا جاؤ جس نے تعبیر بتائی ہے, جس کا نام تم یوسف بتا رہے ہو, ان کو میرے پاس لے کر آؤ. مفسرین کہتے ہیں اس نے کہا کہ میں ان کی زیارت کروں. انہوں نے خواب کی بہت اچھی تعبیر بتائی ہے. جب قاصد حضرت یوسف علیہ السلام کے بعد جیل میں واپس آیا تو حضرت یوسف علیہ السلام نے بادشاہ کا جو پیغام تھا وہ سن کر آپ نے فرمایا تو بادشاہ کے پاس واپس جا, اور بادشاہ کے پاس جا کر پھر اس سے یہ کہہ کہ پہلے تفتیش کر کہ ان عورتوں کا کیا حال ہے جو مصر کی 40 عورتیں جو پیچھے آپ سن چکے تھے کہ جو معزز گھرانے کی تھیں اور بڑے امیر گھرانے کی, رئیس گھرانے کی تھیں, وہ بھی مجھے دیکھنے کے لیے آئی تھیں. تو ان سے پوچھو کہ انہوں نے اپنے ہاتھ کیوں کاٹے تھے. تو پھر بے شک آپ نے فرمایا میرا رب ان کے مکر کو جانتا ہے. ساری عورتوں جو بھی تھیں, آپ نے فرمایا یہ علماء کہتے ہیں کہ یہ آپ نے اس لیے فرمایا کہ بادشاہ کے سامنے آپ کی برات اور بے گناہی ظاہر ہو جائے اور اس کو یہ معلوم ہو جائے کہ انہوں نے لمبی قید میں حضرت یوسف علیہ السلام کو بلا وجہ رکھا تھا. 12 سال جیل میں ہو گئے اور بھول گیا جیل میں ڈال کر. تاکہ اس سے علماء نے کہا یہ آپ نے اس لیے کیا تھا تاکہ مصر میں آئندہ کوئی بھی حاسد جو حسد کرنے والا ہو اس کو الزام لگانے کا موقع نہ ملے. اور اس سے ایک مسئلہ یہ بھی پتہ چلا کہ اگر کسی پر تہمت لگ جائے, کسی پر تہمت لگے تو تہمت کو دور کرنے کی کوشش کرنا یہ ضروری ہے. جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کے اوپر تہمت لگ گئی تھی تو آپ نے اس کو دور کرنے کے لیے کہا کہ میں بادشاہ سے بعد میں ملوں گا, پہلے بادشاہ کو کہے ان ساری عورتوں کو بلا. پھر کیا ہوا, قال ما خطبكن اذ راوتن يوسف عن نفسه قلنا حاش لله ما علمنا عليه من سوء قالت امرأة العزيز الآن حصل الحق انا راودته عن نفسه وانه لمن الصادقين. بادشاہ نے ان ساری عورتوں کو بلا لیا. قرآن کہتا ہے آپ بادشاہ نے کہا اے عورتوں تمہارا کیا حال تھا کہ جب تم نے یوسف کا دل لبھانا چاہا. اور انہوں نے کہا, ساری عورتوں نے کہا سبحان اللہ, ہم نے ان میں کوئی برائی نہیں پائی. اب جو زلیخا تھی وہ
وہ بھی بول پڑی۔ قرآن کہتا ہے عزیز کی عورت نے کہا اب اصل بات کھل گئی، میں نے ہی ان کا دل ڈبانا چاہا تھا اور بے شک وہ سچے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا پیغام لے کر وہ بادشاہ کے پاس جب قاصد پہنچا تو بادشاہ نے جب ساری عورتوں کو جمع کر لیا اور ان سے کہا کہ اپنے حالات صحیح صحیح مجھے بتاؤ کہ تم نے حضرت یوسف علیہ السلام کا میں ان میں کیا دیکھا۔ وہ ساری عورتوں نے ایک ہی جواب دیا۔ مفسرین کہتے ہیں کہ جب ہم نے حضرت یوسف علیہ السلام کا دل لبانا چاہا اور ان کو اپنی طرف مائل کیا، یعنی وہ عورتیں بھی چاہتی تھی کہ یوسف علیہ السلام ہم سے نکاح کر لیں، تو وہ ساری عورتوں نے کہا کہ ہم نے ان میں کوئی برائی نہیں پائی۔ تو پھر زلیخا جو تھیں انہوں نے بھی کہا کہ میں نے بھی کوئی ان میں برائی نہیں پائی تھی، جو یوسف نے کہا وہ اپنی بات میں سچے ہیں، میں نے ہی ان کا دل لبانا چاہا۔ یہاں پر مفسرین نے ایک بڑی بات لکھی اور وہ ہمارے لیے ہمارے ایمان کا حصہ، وہ کیا؟ یاد رکھیے گا اس آیت میں حضرت زلیخا نے توبہ کر لی تھی اور اللہ نے ان کی توبہ کا اعلان اس آیت میں ذکر کر دیا کہ انہوں نے اپنے قصور کا اعتراف کر لیا کہ میں ہی غلط تھی، یوسف سچے تھے۔ تو یاد رکھیے کہ توبہ کہتے ہی اسے ہی ہیں کہ جس میں اپنے قصور کا اعتراف کر لیا جائے۔ جب حضرت زلیخا نے توبہ کر لی تو یاد رکھیے گا اس مقام پر اب قرآن کہتا ہے کہ اگر اب کوئی حضرت زلیخا کو برے لفظوں سے یاد کرے گا تو یہ حرام ہے، یاد رکھیے گا۔ اور یہ بھی یاد رکھیے گا جہاں توبہ ہوئی پھر اللہ رب العالمین نے حضرت زلیخا کو یوسف علیہ السلام کے نکاح میں بھی دے دیا، وہ آپ کی زوجہ بھی بنی اور صحابیہ بھی بنی۔ یہاں سے یہ بھی پتہ چلا، تو اور یہ بھی کیسے پتہ چلا کہ اللہ نے صرف آپ کی توبہ کا ذکر کیا، اور اس آیت میں یا پوری سورہ یوسف میں اللہ نے کہیں پر بھی ان پر غضب نہ فرمایا اور یہ نہ کہا کہ وہ انہوں نے یہ کیا یہ سارا، بس ان کا قصور جو انہوں نے کہا انہوں نے اعتراف کیا، تو ان کے قصور کا ذکر کر کے اللہ مفسرین فرماتے ہیں اللہ رب العالمین نے ان پر غضب نہ فرمایا کیونکہ وہ توبہ کر چکی تھی۔ اور یہ بھی یاد رکھیے گا جو توبہ کر لے تو وہ ایسا ہو جاتا ہے کہ جیسے کہ بالکل بے گناہ کی طرح وہ ہو جاتا ہے۔ آخری آیت میں آپ کے سامنے ذکر کر کے اپنی گفتگو مکمل کرتا ہوں، اور 12واں پارہ آج ہمارا مکمل ہو جائے گا، کل سے 13ویں پارے کا آغاز ہوگا۔ ذَلِكَ لِيَعْلَمَ أَنِّي لَمْ أَخُنْهُ بِالْغَيْبِ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي كَيْدَ الْخَائِنِينَ۔ یوسف نے فرمایا یہ میں نے اس لیے کیا تاکہ عزیز کو معلوم ہو جائے کہ میں نے اس کی عدم موجودگی میں کوئی خیانت نہیں کی، اور اللہ خیانت کرنے والوں کا مکر نہیں چلنے دیتا۔ آپ نے بتایا کہ یہ جو میں نے سارا پروسیس کیا حضرت یوسف علیہ السلام نے، تاکہ وہ بادشاہ جو مجھے چھوٹی سی عمر میں وہ مجھے خرید کر لایا تھا کنعان سے، اور اس نے میری پرورش کی اور اس نے مجھے اپنے گھر میں عزت سے رکھا، میں یہ سارا کام اس لیے کیا کہ میں نے اس کی غیر موجودگی میں اس کی بیوی سے کوئی خیانت نہیں کی۔ اگر بالفرض اگر میں اس کی بیوی سے کوئی خیانت کرتا تو اللہ مجھے قید سے رہائی عطا نہ فرماتا، اور آپ نے قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے ایک پیغام دے دیا کہ خیانت کرنے والوں کا مکر اللہ رب العالمین چلنے نہیں دیتا۔ اس سے علماء کہتے ہیں جھوٹ کو فروغ نہیں اور سانچ کو آنچ نہیں۔ مکار کتنی بھی مکاری کر لے، عیار کتنی بھی عیاریاں کر لے، لوگوں کو دھوکہ دینے والے کتنا بھی دھوکہ دے لے، ان کا انجام بڑا خراب ہوتا ہے۔ یہ معاشرے میں ہم دیکھتے ہیں کہ بڑے چیٹر لوگ ایک سے ایک بڑھ کر ہوتے ہیں، لیکن ان کی چیٹنگ آئی جاتی ہے لوگوں کے سامنے، اور پھر جو ان کا حشر ہوتا ہے وہ بھی آپ جانتے ہیں۔ تو علماء کہتے ہیں اس سے یہ بات ہم سب کے لیے آخری آیت قرآن 12ویں پارے کی یہ پیغام دے رہی ہے کہ اخلاقی خیانت کرنا یہ انتہائی مذموم وصف ہے، اس سے ہر ایک کو بچنا چاہیے اور اخلاقی امانت داری کو اپنانا چاہیے۔ اخلاقی خیانت کرنے والوں سے متعلق میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک بھی آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ حضرت فضیلہ بن عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ 3 شخص ایسے ہیں کہ جن کے بارے میں سوال ہی نہیں ہوگا،
ان کو ڈائریکٹ جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اس میں سے ایک عورت وہ ہے کہ جس کا شوہر اس کے پاس موجود نہ تھا، اور اس کے شوہر نے اس کی دنیاوی ضروریات جیسے نان نفقہ ساری اس کی خواہشیں پوری کی، لیکن پھر بھی عورت نے کہیں اور منہ مار کر اپنے شوہر کے ساتھ جو خیانت کی ہے، تو فرمایا ایسی عورت سے پوچھا ہی نہیں جائے گا، اسے ڈائریکٹ جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اور یہ بھی یاد رکھیے کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہمیں اخلاقی خیانت کرنے سے محفوظ فرمائے، اور اخلاقی طور پر بھی امانت دار بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ صرف امانت داری یہ نہیں ہوتی کہ ہم کسی کا پیسہ رکھ کر بس امانت دار بن جائیں، کسی کے یہاں نوکری کر کے امانت دار بن جائیں، کسی کا مال سنبھال کے امانت دار بن جائیں، بلکہ اخلاقی بھی امانت دار ہے، کیونکہ قرآن کہتا ہے کہ یہ آنکھیں بھی امانت ہیں، یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، کہ وہ جانتا ہے کہ جو تمہاری آنکھیں بھی خیانت کرتی ہیں اور جو تم اپنے دل میں جو چھپا کر خیانت کرتے ہو، رب العالمین اس کو بھی جانتا ہے۔ ہم اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ سورہ یوسف کا فیضان، پورے قرآن کا فیضان اللہ رب العالمین ہمیں عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ یا اللہ پاک جو کچھ سنایا اس میں کوئی غلطی کوتاہی ہو معاف فرما، اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہمیں قرآن حکیم کا فیضان عطا فرما، قرآن حکیم کا قدردان بنا دے، ہمارے تمام صغیر کبیرہ گناہ معاف فرما، ہماری بے حساب مغفرت فرما، ہمارے والدین کی مغفرت فرما، میرے آقا کی تمام امت کی مغفرت فرما۔ آج تک جتنی دعائیں کی ہیں آئندہ کریں گے سب دعاؤں کو قبول فرما۔ اس درس قرآن میں یہ جتنے حاضرین موجود ہیں میرے مولا جس کے دل میں جو مراد ہو پوری فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ۔